यूनिवर्सिटी एमकॉम बेसिस पे मेरी अपॉइंटमेंट हुई। उसके बाद मैंने एलएलबी किया, उसके बाद मैंने एलएलएम किया कराची से, और गेट लॉ करने के बाद मैं यहाँ पे सुप्रीडेंट के तौर पे आज अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। 2004 से 21 साल किसी भी किरदार को वाज़ा करने के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन एसबीके में हम सब ने जो ऑब्ज़र्व किया, जो हमारे मुशाहिदे में चीज़ें आई गई 2018 से, आप सब ने देखा कि एक साजिशी टोला बेनकाब होना शुरू होता है, जिनके अफराद मैं बेशक नाम लेना चाहूँगी उनमें, जिनमें फ़रत अरशद, तारिक महमूद, जावेद इकबाल, ये सारे लोग शामिल थे। नवीद हमारे जो टेरिटरी के नुमाइंदे हैं, और ये सारे लोग, इनका किरदार वाज़ेह था। 2018 के अखबारों में भी ये चीज़ें बाकायदा आती रहीं, जहाँ मेरी स्टूडेंट्स के साथ रेप केसेस भी रिपोर्ट हुए, जहाँ एम्प्लॉइज़ को उन्होंने सिर्फ कम्युनिटी की बेस पे फेवरिज्म किया। तालीमी इदारों में मैं डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट एंड ग्रीड के सख्त खिलाफ हूँ, और इन्हीं असूलों पर अपने आज भी कायम खड़ी हूँ। यहाँ पर 2018 हमने गुजारा। 2018 के बाद हम सब ने देखा कि जी अपॉइंटमेंट होती है साजिदा नौरीन साहिबा की एज अ वाइस चांसलर, और मुसलसल कंटिन्यूसली इस ग्रुप ने उनको काम नहीं करने दिया। ना सिर्फ ग्रुप ने काम करने दिया, उनका अपना भी एक पर्सनल किरदार रहा, वो भी वाज़ेह है, जिसके लिए हम सब ने अदालत के दरवाजे को खटखटाना मुनासिब समझा। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि आते ही कुछ ड्राजिस के ताले तोड़े, जो कि एक बिल्कुल गैर कानूनी चीज़ थी। बिना किसी जवाज़ के ऑफिशल्स की गैर मौजूदगी में आप ये काम नहीं कर सकते थे। जो काम उन्होंने किया उसके लिए हम लिटिगेशन में गए, और वहाँ भी वुमेंस यूनिवर्सिटी आज तक जवाब जमा नहीं करवा सकी। उसकी वजह जानने के लिए भी हम सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो लिटिगेशन में फेवर आती है, डिसीजन आते हैं कोर्ट्स के, तो वो हमारी फेवर में आते, क्योंकि हमने जो है हमेशा पॉजिटिव वे में दिखाया, सर्व करके दिखाया। एक सोसाइटी कैलकुलेट करती है, जैसे 21 साल का सफ़र तय करने के बाद आज मैं मजबूर हुई हूँ कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। इन्होंने मुझे 2013 में स्टडी लीव नहीं दी, जो कि मैं चाह रही थी कि मैं अपना एमफिल करूँ और स्टडी लीव लूँ। वो मजबूरन मुझे विदाउट पे रह के, अपने इक़दाम को साबित करने के लिए मैंने विदाउट पे रह के की, वो इन्होंने मुझे नहीं दी। उसके बाद 6-6 महीने ये हमारी तनख्वाहें बंद रखते थे, हमने उसमें इनको शिकस्त दी, क्योंकि हम कानूनी तौर पे क्लियर साबित थे। सेनेट में ये लोग शिकस्त खाते हैं 2020-21 में भी, और परसों जो 4 दिन पहले 21/8 को हुई है, उसमें भी इन्होंने सेनेट में बिला जवाज़ मेरा एजेंडा बनाया हुआ था, जबकि मैटर सब्जुडाइज था। आप जब कोर्ट में होते हैं तो सेनेट में उस मैटर को डिस्कस नहीं कर सकते। तो इलीगल जितनी भी एक्ट्स हो रहे हैं वो किसकी जानिब से हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा वाज़ेह था। मेरी ट्रांसफ़र हुई 2024 22 मई को, जिसके लिए मैं गई फ़ौरन अदालत में, और मैंने जाके रुजू किया कि सर अभी फरवरी 24 में मेरी ट्रांसफ़र हुई है यहाँ पर, और मैंने रेवेन्यू इन 6 महीनों में जनरेट करके दिखाया। वो डिपार्टमेंट जो कि डेड डिपार्टमेंट था, ओएसिस ऑफ रोजेस स्किल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, मेरी ड्राफ्टिंग आप देख सकते हैं, मेरा विजन बहुत अप्रिशिएट किया गया, मेरे एजेंडाज़ को अप्रिशिएट किया गया। वो फीसेस जो वो एनुअल अर्न कर रहे थे, मैंने मंथली कन्वर्ट करके दिखाई इनको। उसके अलावा स्टूडेंट्स को, चूँकि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं और कुछ एतबार भी है लोगों का, इस वजह से स्टूडेंट्स हमारी बात पे तवज्जो भी देते हैं, आते भी हैं, और हमारा एहतराम भी उसी तरह से किया जाता है। लेकिन ये लोग सर्टिफिकेट तक नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। जब मुझे ट्रांसफ़र किया गया तो मैंने कहा वजह, उन्होंने वर्बली ड्रॉ किया। वर्बली एक्शन मैनेजमेंट का, उसमें एम्प्लॉय का कोई फॉल्ट नहीं होता। उन्होंने वर्बली ड्रॉ किया। एक एक्शन अगर आप रिटर्न में ले रहे हैं तो उसका जवाब भी आपने रिटर्न में देना है। इर्रेगुलरिटीज़ का ये आप देख सकते हैं कि डॉक्टर रुबीना के आने के बाद एक लेटर यहाँ पे आता है गवर्नर हाउस से कि ये इर्रेगुलरिटीज़ आज भी उसी तरह से जारी और सारी हैं। मैडम रुबीना के पास आते ही जब मैं उनके ऑफिस गई, उनको जाके मैंने अपनी कंप्लेन दी रिटर्न में, मुझे कहने लगी कि मैं वही करूँगी जो ये यूनियन के चंद लोग कहेंगे। मैं फ़रत अरशद की बात मानूंगी, मैं राहिला मंजूर की बात मानूंगी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं इन एविडेंस को नहीं मानूंगी। जबकि गवर्नर हाउस ने अक्टूबर 24 में मुझे बहाल भी कर दिया था। मैनेजमेंट के ये चंद अफराद अपने आप को ऑन दी होल समझते हैं, ये अदालत के हर ऑर्डर का बाईपास करते हैं, गवर्नर हाउस के हर नोटिफिकेशन को बाईपास किया जाता है। यानी कि ये इस कदर मजबूत खुद को तसव्वुर करते हैं कि जी हमें आप में से कोई एक भी चैलेंज नहीं कर सकता। इवन ये इस तरह से काम करते हैं कि माइंड अलग है, सिग्नेचर किसी और से करवाएंगे। रजिस्ट्रार जो एक्टिंग, आप सब ने देखा कि हमने माशाल्लाह से 10-11 रजिस्ट्रार तब्दील किए हैं। क्यों तब्दील किए? 5G की रिम से भी ज़्यादा हम फास्ट चलना पसंद कर रहे हैं। एक्टिंग रजिस्ट्रार बारहा उनके ऑफिस सील हुए, इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटी सील हुए। जब मैंने कहा कि मैडम ठीक है,
میں سبجوڈائز میٹر ہے, آپ مجھے فورس کر رہے ہیں کہ یور ایکسپیرینس از ریکوائرڈ ان QEC فار دا ایفیلیشن آف دا کالجز. ٹھیک ہے, میری ایکسپرٹیز آپ کو ریکوائرڈ ہے, میں جوائن کر رہی ہوں, لیکن ہم کورٹ کے آرڈر کے پابند ہوں گے, کورٹ کے ڈیسیجن کو ہم نے لے کے چلنا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ریٹرن میں نے یہ اپلیکیشن ان کو 29 جولائی کو سبمٹ کروائی, 29 جولائی 25 کو, جبکہ میٹر سبجوڈائز تھا. کنڈیشنل اس کو کیا کہ عدالت کا احترام آپ کو ہر صورت کرنا پڑے گا. فیلئر یہاں آ رہا ہے کہ یہ ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے ہیں عدالت پہ. کل جب میں آفس جاتی ہوں تو میرے آفس پہ تالا لگا ہوا ہے جی, ڈبل تالے لگے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے مجھے معلوم نہیں. میں نے اس کی ایک پکچر بنائی جو کہ میرا رائٹ تھا کہ میں ایویڈنس پریزنٹ کروں ان فرنٹ آف دا سوسائٹی. ایوری ون از فیملیئر ٹو مائی فیس. ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں جانتی, میں ایز اے پوئٹ بھی ریکگنائز ہوں. میں بلوچستان کو تھرو آؤٹ دا کنٹری ریپرزینٹ بھی کر چکی ہوں. اس کے علاوہ ساؤتھ ایشین ایوارڈس کے لیے بھی میری نامینیشنس جا چکی ہیں. اس سے بڑی اچیومنٹ میں ان کو ایز اے ڈائنامک پرسنالٹی میڈیا مجھے پکارتا ہے, اور میرا رول عدالت میں بھی واضح ہے. اگر میں ٹرانسپیرنٹ پرسنالٹی نہ ہوتی, شفافات نہ ہوتی, تو میں آپ سب کے سامنے آنے کی وہ جرت بھی نہیں رکھتی, اور ان کے ناموں کو بھی اس طرح سے نہیں لیتی. ان کا کام ہے کہ صرف اپنوں کو ہی ہم نے جابس دینی ہے. انہوں نے وہ جو تالے لگائے, اور اس کے بعد میں نے جب ان سے کوشچن ارائز کیا تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ میڈم لیگل آپ مجھے باؤنڈریز میں بتائیں کہ مجھے کیوں نہیں آپ نے کال کیا. انہوں نے کہا آپ کو کال کی. میں نے کہا کہاں ہے ریکارڈ پہ. میں FIA سے تعلق رکھتی ہوں, میں ابھی کنسرن کرتی ہوں FIA سے کہ آپ مجھے بتائیں میرے نمبر پہ کس نمبر سے کال کی گئی ہے. نہیں کال کوئی آئی مجھے. آپ مجھے ریٹرن میں دیتے, آپ کم از کم مجھے بلا لیتے, اس کے بعد اس آفس پہ چاہے تالا لگاتے, چاہے آپ اس کو ایویکٹ کرواتے, لیکن میری موجودگی اور باقی سب کی موجودگی ضروری تھی. مینجمنٹ کی ارریگولیٹیز کا یہ لیٹر آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے, میڈیا پہ آنا چاہیے یہ لیٹر. اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا, 21 اگست جس دن یہ لوگ سب کے سب سینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایک لیٹر لے کر آ گیا میرے پاس 22 کی. اس پہ ڈیٹ انہوں نے ڈالی PN بک پہ کہ ریسیو کریں فورسفلی. میڈم ریسیو کریں. میں نے کہا میں ریسیو نہیں کروں گی. آج 25 تاریخ ہے, تاریخ مجھے بتائیں آپ. اس بندے کو بھی میں نے کہا میں دیکھیں آپ کو ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں, کیونکہ وہ کہتا ہے میڈم میں PN ہوں. میں نے کہا نہیں, مجھے اپنے ایویڈنس چاہیے. آپ لوگ یہ کر کے آ رہے ہیں کیونکہ ایک مسلسل سفرنگ. انہوں نے مجھ سے پہلا جواز 22 نومبر 24 کو لیا. میں نے کہا اللیگل ہے, ریلیف کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ٹرانسفر ہوتی ہے, آڈٹس کے رولز آپ کو معلوم نہیں, مینجمنٹ کے رولز آپ کو معلوم نہیں ہیں. جونیئر کلرک روبیہ ارم کو انہوں نے چارج دیا, جس کے اگینسٹ ایک اپلیکیشن میں نے لکھی کہ جناب یہ ڈائریکٹ فیسز کلیکٹ کرتی تھیں اور یہ بات سچائی پہ مبنی ہے, صرف ان فیسز کا مجھے ڈیٹا دے دیں. مینجمنٹ فیل ہو گئی, وہ پرووائڈ نہیں کر سکے. روبیہ ارم جونیئر کلرک کو, جو جونیئر کلرک از ناٹ آتھرائزڈ ٹو رائٹ اے نوٹ پورشن, ایون وہ نوٹ پورشن بھی لکھنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں, اور ان کو یہ چارج دینا اور پھر یہ کہنا کہ اسکل بیس ایجوکیشن بیٹھ چکی ہے, ادارہ ڈیتھ ہے. آپ کے اپنے مینجمنٹ کا اس میں کتنا فالٹ ہے یہ کبھی کسی نے غور نہیں کیا. تو روبیہ ارم کا کردار یہاں پہ میں نے واضح کر دیا. ساجدہ رشید یوگا ٹیچر, ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے. ان کو ہم نے کہا میڈم ہم اکوپ کرتے ہیں. میں نے ایک سیکرٹ رپورٹ میڈم ساجدہ نورین سے شیئر کی. انہوں نے کہا بیٹا مجھے رپورٹ دیں کہ کیا وجوہات ہیں, تو اس میں نے کلیئر کر کہا کہ ہم اپنے اسٹاف کو اکوپ کر سکتے ہیں. میں نے پازیٹیو مائنڈس کے ساتھ لے کے چلنا چاہا, لیکن ان لوگوں نے مجھے بارہا ڈیگریڈ کیا. بار بار ان لوگوں نے یہ سلوک اپنا جو ہے جاری و ساری رکھا. اس کے بعد جب ساجدہ نورین کا بھی یہ کیس ہم نے دیکھا, اس کے بعد روبینہ سے بھی ہم نے شکایت کر کے دیکھ لی, ہم نے گورنر ہاؤس میں بھی دیکھ لیا. گورنر ہاؤس سے ہمیں باقاعدہ بحال کیا جاتا ہے, لیکن یہ اس میں بھی فیل ہو گیا. مینجمنٹ کی غلطیاں صرف میری ذات تک محدود نہیں ہیں. مینجمنٹ سے متاثرین ہوئے جی ہمارے کانٹریکٹ امپلائیز کو آتے ہی انہوں نے نکالا, انٹرنس کو انہوں نے آتے ہی نکالا, ریموو کیا انہوں نے, اور اس میں سے صرف چند بندوں کو جو ان کی اپنی فیوریٹزم بک کر کے ان کو شامل کر دیا. ٹھیک, لیکن کانٹریکٹ امپلائیز اور جو 12 سالوں سے سروسز دے رہی تھیں, ہماری اردو ڈپارٹمنٹ کی ایک انٹرن آبدا چکزئی, وہ 12 سالوں سے جس نے M.Phil کا ٹیسٹ بھی کلیئر کیا, M.Phil پاس بھی کیا, اس کو صرف انٹرویو اس کا نہیں ہوا تھا, اس کو بھی نکال دیا گیا. 12 سال سروس کے بعد ایک شخص کی عمر چلی جاتی ہے. ضمیر کٹ جنہیں ریگولر کیا جاتا ہے باقاعدہ چانسلر امان اللہ یاسین زئی کے ٹائم پہ, ان کو ریورٹ میں لے جا کے دوبارہ سے ان کو کانٹریکٹ پہ ڈالنا. وہ ریگولر آتھورائز کورٹ سے بھی کلیئر بندہ تھا, لیکن اس کو بھی انہوں نے ڈالا, اس کو بھی انہوں نے نکال دیا. اس طرح سے مینجمنٹ کی ریگولیٹیز تمام میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں.
اچھا اس کے بعد ضمیر کو جب انہوں نے نکالا تو ہم نے کہا کہ اس کا ایجنڈا سینٹ میں، انہوں نے کہا ہم ڈسکس کریں گے. کیا یہ ایجنڈا سینٹ میں بنتا تھا؟ ونس اے چانسلر آلویز اے چانسلر. جب ایک چانسلر تھا ان کے نام کے ساتھ ہم ہمیشہ گورنر لگاتے ہیں، ہمیشہ چانسلر لگاتے ہیں. ان کے آرڈرز کو بھی بائی پاس کیا گیا، سینٹ میں بھی ڈسکس کیا گیا. وہاں کانٹریکٹ امپلائیز جن کی 13 سال 14 سال کی سروس اور ایج سب ضائع ہو گئی، جو کہ ریگولر امپلائیز تھے. یہ کانٹریکٹ امپلائیز کو ضائع کرنے کے بعد ایک ایڈورٹیزمنٹ میٹ کی جاتی ہے اور اپنے بندوں کی ہائرنگ یہ لوگ چاہتے ہیں، جس میں یہ اسٹے میں چلے جاتے ہیں. اسٹے میں کانٹریکٹ امپلائیز چلے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ انٹرویو لے لیتے ہیں. انٹرویو عوام آپ دیکھیں کہ ان کے اس پور مینٹالٹی اور ڈیسیجنس کی وجہ سے کون سفرنگ میں میری تو ذات ایک طرف نا عوام سفرنگ میں آ رہی ہے. وہ بچے، وہ اسٹوڈنٹس جو دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف دیز جابس، وہ بچے آتے ہیں یہاں پہ اور ان کو وہ جابس بھی نہیں ملتی ہے. آپ لوگوں نے ٹیچنگ کا بھی میٹر دیکھا، آپ لوگوں نے یہ سارے سیناریوز دیکھے کہ کس طرح ایس بی کے کو ایک سازش کے تحت پیچھے لگایا گیا. ارباب اختیارین اتنے کمزور ہیں ان کے سامنے کہ وہ اپنے ہی آرڈرز پہ امپلیمنٹ نہیں کروا پاتے. کانٹریکٹ امپلائیز، انٹرنز، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو جی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہماری ہاسٹل وارڈن نے، اور انہیں بھی گورنر ہاؤس سے بحال کیا گیا تھا. گورنر ہاؤس سے بحال کرنے کے بعد ان کے بھی آرڈرز پہ ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا. ان کا نام حمیدہ کاکڑ ہے، اور اگر کچھ کوشچن یہ یا کچھ ایڈ ان کرنا چاہیں تو ضرور یہ کریں گی. اس کے بعد رجسٹرار کنٹرولر. لیٹ می کمپلیٹ کے سر ایک سیکنڈ مجھے پہلے کہ میں کمپلیٹ کرنے کا مجھے موقع دیں کہ رجسٹرار کنٹرولر جو کہ ٹریجرار میجر سیٹس ہیں، ان کے لیے پورا پینل ہوتا ہے جس میں ایک جج کی موجودگی ضروری ہے. گورنمنٹ کے تمام نمائندے، سیکٹری ایجوکیشنز، یہ سب بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ پینل ہوتا ہے. اس میں بھی اسکروٹنی کے پروسیس میں انہوں نے صرف ایک لابی کو ایکٹیو کرنے کے لیے، صرف اپنے بندوں کو لانے کے لیے، راحیلہ منظور کے لیے ٹاپ نمبر جس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے ٹرمینیٹ فرام دا آفس کیا ہے. ٹھیک ہے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ہمارے کچھ لوگ، وہ رپورٹ بھی موجود ہے، وہ آپ لوگ ضرور چیک کیجئے گا. کچھ لوگوں کو بالکل فوری طور پہ کہا گیا کہ سروسز سے فارغ کیا جائے. وہ آرڈرز بھی ایز اٹ از ہیں، اور انہی آرڈرز کو لے کے آج وہ عدالت میں، جو کہ چیلنجیبل بھی نہیں ہے، اور انہی آرڈرز کو لے کے صرف ایک بندی کو فیوریٹ کرنے کے لیے کہ منظور نظر افراد کو ہم نے لانا ہے. کیوں ایکٹیو کیا جاتا ہے، اپنی لابی کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ ہم مل کے ڈیسیجنز لے سکیں، ایک سے مائنڈ سیٹس ہوں، اور ہم صرف اپنے لوگوں کو نواز سکیں. ابھی پرو وی سی کی جو سیٹ ہماری ویکنٹ ہے اس میں بھی ہمیں یہی سینیریو نظر آ رہا ہے. تو گورنمنٹ یہ تمام چیزوں کو چیک کرتے ہوئے کیا آج بھی ان باتوں سے نابلد ہے کہ ایسا جو مائنڈ سیٹ ہے، ایسا جو سسٹم ہے جس میں آپ نے 2018 کے کلپریٹس کو دوبارہ صاحب اختیار بنانا پسند کیوں کیا؟ وہ لوگ جو کہ سیویئر کرپشن کے چارجز میں، جن کے خلاف اسٹرانگ ایلیگیشن ہے، فائنینشیل کرپشن موجود ہے، جو معاشرے کے ساتھ مسلسل یہ سلوک کرتے چلے آئیں گے. میں نے کہا نا یہ میری ذات کا سوال نہیں ہے، میں اپنی ذات کے لیے عدالت میں کھڑی ہوں سی پی نمبر 678 میں، اور اس میں ایک ایک ڈاکومنٹ فائل ہے. آج تک سال گزرنے کے باوجود کوئی جواب نہیں آیا. صرف ایک جواز ان کے پاس آیا کہ جی میڈم کی اٹینڈنس شارٹ ہے. شارٹ لیو کس تحت سے ہے مجھے یہ بتا دیں. وہ سسٹم اٹینڈنس کا ان کے اپنے کنٹرول ہے، وہ عدالت کو میں نے لکھ کے دیا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ ان سے جواب تو لیں. وہ اس پہ ہی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم جواب نہیں دے رہے، اور ایک شخص مسلسل رولنگ اینڈ سفرنگ میں تالے لگانا، پھر یہ اپنی شان سمجھتے ہیں، تالے توڑنا. کہیں یہ سارا گروپ وہی کام کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. صاحب اختیار سے، گورنر صاحب سے، اور سیکٹری ایجوکیشن، منسٹر ایجوکیشن، فیڈرل منسٹر ایجوکیشن، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ صاحب اگر ہمیں سن رہے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، بہت اچھا کردار رہا ان سب کا. ان کے آرڈرز آئے لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کروا پائے. آج ان سے یہ گزارش ہے کہ صرف ان چند افراد کو اگر آپ صحیح کر لیتے ہیں، آپ انویسٹیگیشن کمیٹی فارم کریں، آپ فیکٹس فائنڈنگ لیتے ہیں. فیکٹ فائنڈنگ ٹائم کنزیومنگ، اس کے بعد رزلٹ ہمیں کوئی مرتب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. ہمیں نتیجہ چاہیے. ہمیں بلوچستان کی اس روشنی کو، جو کہ میرے قبائلی روایات میں ہماری بچیوں کی ایک جگہ ہے، مجھے ان کو پروٹیکشن دینی ہے. 2018 کے وہ اخبار کے بیانات نہ بھولے جائیں جن میں ان افراد کا نام آتا ہے، اور انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کیا، اس جگہ کے ساتھ کیا کیا، سب کے سامنے آپ لوگ صحافی حضرات ہیں، آپ لوگوں کی رپورٹس میں موجود ہوں گے. اس کے باوجود اگر ان کو آپ دوبارہ سے امپاور کرتے ہیں تو مجھے وجہ جاننی ہے. ایس بی کے ان تمام امپلائیز کو وجہ جاننی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا فیلئر ہے یا آپ کا فیلئر ہے. اس جگہ کو کون آ کے بچائے گا؟ تو میرا ایجنڈا آج آپ لوگوں کے سامنے، میرا موقف، ایجنڈا نہیں کہوں گی، میرا موقف واضح ہے کہ مینجمنٹ کی مسٹیکس ہیں. ہماری قبائلی اور روایات میں اس جگہ کو بچایا جائے. میری تعلیم کی جگہ، میں نے اس روشنی کو بچایا، میں نے لڑا ہے ہر اسٹیجز پہ. میرے اسٹوڈنٹ سے آپ میرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. 21 سال میں ایک کریکٹر ویزیبل ہوتا ہے. میں اس
قدر پاورز کے ساتھ نہیں چلتی ہوئی نظر آتی اگر میں کلیئر نہیں ہوتی. ایک ایلیگیشن اگر میرے خلاف موجود ہے تو فرنٹ پہ لے آئیں. بہت شکریہ. اختیار دیتے ہیں تو ان کو اپنے اختیار کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کو یہ کہنا زیب دیتا تھا کہ میں صرف وہی کام کروں گی جو یہ فرحت ارشد کہے گی، جبکہ میری شکایت تمام ایویڈنس کے ساتھ موجود تھی، جبکہ گورنر ہاؤس مجھے ری انسٹیٹ کر چکا تھا. کیا انہوں نے اپنے اس اختیار اور اس ذمہ داری کے ساتھ انصاف کیا؟ کیا انہوں نے سمجھا کہ کس سینیریو میں ان کو جوائن یہاں پہ کروایا گیا ہے؟ انہوں نے اس جگہ کو بچانے کے لیے کیا کیا، یا ایک لابی پہ کام کیا گیا؟ انہوں نے، اور جو میں بڑی ایک حق تلفی بتانے جا رہی ہوں آپ سب کو، کہ انہوں نے لابیز کو فردر ڈیوائڈ کر دیا. بلوچ پشتون لابیز بنا دی گئیں اور ایک مخصوص لوگوں کو صرف فرنٹ پہ لایا گیا. کیا وجہ تھی اس کی؟ میں وداؤٹ کاسٹ اینڈ ڈسکرمنیشن اینڈ گریڈ کی قائل ہوں کہ آپ نے کام کرنا ہے تو سرو کرنا ہے اپنے ایجوکیشن کو. ان حالات میں بھی میں نے 4 ایفیلیٹڈ کالجز سے بات کی کہ میڈم میں آپ کے لیے نہیں، میں اس جگہ کے لیے کام کر رہی ہوں. اور کل بھی میری فون پہ بات ہوئی ہے کہ ہم نے میٹنگ کرنی ہے اور ایک دو کالجز کو پروویژنس دینے ہیں تاکہ وہ ایفیلیٹ ہو سکیں. یہ لڑائیاں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ اس قدر پرسنل ہوتے ہیں کہ ہماری زندگیوں پہ امپیکٹ ہے، ہمارے فیوچر پہ امپیکٹ ہے. اس کے علاوہ ان کی ایک اور بڑی خوبصورت ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے، آپ نے سروسز دینی ہے تو اسی ادارے کو دینی ہے. ہماری ترقی کے تمام رستے روکتے ہیں اور حالات اندر سے یہ لوگ اس طرح سے ہمارے ساتھ بیہیویئر ان کا ہے.